मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। आप बताओ, आज दुनिया में अक्सरियत आखिरत को भूल बैठी है कि नहीं बैठी है? हर वक्त दुनिया की बात, हर वक्त कारोबार की बात, हर वक्त तरक्की की बात, हर वक्त सेहत की बात। यूट्यूब पे आपको सेहत के इतने आपको टोटके मिलेंगे, ये खाओ, ये नहीं खाओ, ये ऐसे चलो, ऐसे लाइफ स्टाइल। मोटिवेशनल स्पीकर आपको मिलेंगे, कामयाब लाइफ गुजारने के तरीके आपको बयान कर रहे होंगे। सारी तकरीरों का, सियासतदानों को देख लो, सुबह शाम अपोजिशन को देख लो, गवर्नमेंट को देख लो, हर वक्त दुनिया 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 दुनिया। बस ऐसा लगता है यही है सब कुछ, जबकि अल्लाह क्या कहता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये धोखे का घर है, थोड़े दिनों की ज़िंदगी है, ये ख़त्म होने वाली है। और ऐसे ख़त्म होगी कि जब ख़त्म होगी ना, तुमसे पूछा जाएगा कितने दिन दुनिया में रहे थे, तो तुम कहोगे एक दिन भी हम दुनिया में नहीं गुजार कर आए हैं, इतना थोड़ा तुम्हें ये टाइम लगेगा। और इसमें हमारी पूरी जिंदगी का महवर क्या है, कोशिश क्या है? ये जिंदगी देखो, हम करोड़ों साल से नहीं थे और करोड़ों साल तक नहीं होंगे, दरमियान में 50 60 70 साल मिले हैं। इसकी हैसियत 2% की है। इतनी बड़ी लाइफ में कितने साल दे दिए अल्लाह ने बीच में हमें? 50 60 70 साल। उसमें भी 15 साल तो बुलूगत के निकाल दो, सोचने समझने में लग जाते हैं। वो बच्चा होता है, उसको क्या पता होता है। फिर आखिरी 15 साल बुढ़ापे में लगा दो, जिसमें आदमी गुर्दे फेफड़े की सेटिंग में ही लगा रहता है कि कभी किडनी का मसला हो रहा है तो शुगर ऊपर जा रही है, तो शुगर नीचे लाओ तो फिर बीपी नीचे जा रहा है, बीपी को ऊपर करो तो फिर और चीज़ें भी ऊपर हो जाती हैं। वो उसी सेटिंग में क्या करता है, लगा रहता है। फिर वो तो आखिरत तो एक तरफ हो गई, वो कह रहा है भाई मेरे किडनी का इलाज का बता दे कोई, मेरा लीवर काम नहीं कर रहा। मेरे पास एक साहब आए कि मेरे सर पे बाल नहीं निकल रहे। मैंने कहा थोड़े दिन सब्र कर लो। कह रहे हैं क्या बाल आ जाएंगे? मैंने कहा टेंशन खत्म हो जाएगी बालों की। कह रहे हैं क्यों? मैंने कहा इसलिए कि इससे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इससे बड़ी प्रॉब्लम है किडनी काम करना छोड़ेगा, हार्ट के मसाइल हो जाएंगे, तो बालों को भूल जाओ। वो एक साहब ने कहा था ना कि हजरत मुझे नसीहत कर रहे थे, बयान में हंसाया ना करें। देखिए मजबूरी है, बात इसी तरह समझ में आती है ना। अगर मैं ऐसे ही सींग लगा के बयान करना शुरू कर दूं तो बोर हो जाएंगे, सोना शुरू कर देंगे। तो वो जो है ना, वो एक आदमी ने, एक गरीब आदमी चला गया ना नुजूमी के पास। ऐसे ही चुटकला है, नुजूमियों को कुछ नहीं पता होता। तो नुजूमी से कहने लगा मेरा हाथ देख के बताओ। तो नुजूमी ने कहा तुम 8 साल तक गरीब रहोगे। ये बेचारा खुश हो गया कि 8 साल के बाद फिर क्या होगा भाई, 8 साल तक गरीब रहूँगा, फिर क्या होगा? उसने कहा फिर तुम्हें गुर्बत की आदत हो जाएगी फिर तुम गुर्बत की टेंशन लेना छोड़ दो। तो आप बालों को रो रहे हो कि बाल नहीं उग रहे, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ये कमर झुक रही है, स्किन ख़राब हो रही है। अभी इससे बड़े मसाइल खड़े होने वाले हैं, स्किन जाएगी तेल लेने, ठीक है ना। आप बोलोगे यार दिल किसी तरह से मेरा क्या हो जाए, सेट हो जाए। एक वॉल बंद हो गया, वो काम नहीं कर रहा, और जितने दिनों में जाके एक वॉल खोलने की कोशिश करोगे उतने दिनों में दूसरा भी बंद हो चुका होगा। उस हज़रत मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा हज़रत हकीम उल उम्मा के शागिर्द थे ना, मुरीद थे, तो बड़े ज़बरदस्त शायर थे। वो शेर पढ़ा करते थे, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। पहले तो बचपन में तो बरसों तो बचपन में गुजर गए, उसमें तो खेल कूद में ज़िंदगी ज़ाया की। जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, जवानी में दीवाना बन के ज़िंदगी गुजारता है, वो इसमें बर्बाद हो जाती है। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। फिर एक टाइम आएगा बुढ़ापा, उसमें ऐसा सताएगा ना तुझे, ये मसला। फिर आगे कहते हैं अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, यानी मौत तेरा बिल्कुल सफाया। तो 4 स्टेप हैं इंसान के। बचपन है, उसमें तो होश ही नहीं होता, खेल कूद में ही, उसमें तो माँ बाप पाल रहे होते हैं, खुद अपने आप को पालता भी नहीं है। जवानी में सेटिंग में नंबरों के उसमें बैलेंस, इजी लोड, 500 रुपये 1000 रुपये, और उससे सेटिंग, उससे चक्कर, इसी टेंशन में, टेंशन तो नहीं एंटरटेनमेंट है ये, इसमें टाइम ज़ाया कर देता है। और फिर बुढ़ापा जैसे ही आना शुरू होता है तो वो सारी सेटिंगें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म।
سیٹنگوں کے جذبے ہی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, صحت ہی اجازت نہیں دیتی, جذبے ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو پھر اپنی صحت کی فکر میں کہ یار جو ہے اس کو, جیسے یہ جو باڈی بلڈر ہوتے ہیں نا, باڈی بلڈر, رمضان میں ان کو پتہ ہے کہ ہم ماس گین نہیں کر سکتے, جتنے بھی باڈی بلڈر ہیں, کیونکہ ماس گین کرنے کے لیے پانی پینا پڑتا ہے. آپ صبح سحری میں جتنے بھی بکرے کھا لیں تو اس کے بعد دن بھر پانی نہیں پئیں گے تو وہ ماس نہیں گین ہوتا. تو باڈی بلڈروں کو جو روزے رکھتے ہیں ان کو رمضان میں نصیحت کی جاتی ہے, بھائی اس میں ماس گین تو نہیں ہوگا آپ کا, جتنا ہے اس کو بچانے کے ٹوٹکے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا کہ رمضان میں ہم آپ کو ایسے ٹوٹکے بتاتے ہیں کہ روزہ رکھیں, جتنے ہیں اتنے ہی رہیں, کم نہ ہو, ورنہ رمضان میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ جو ہے اس سے بھی جائیں گے آپ. تو بڑھاپا جب شروع ہوتا ہے تو انسان صحت کو بچانے کی فکر میں لگ جائے, اس کو پتا ہے مزید پاورفل تو میں بن نہیں سکتا, جو ہے کسی طرح اسی کو مینٹین رکھو, بچ جائے یہ سب, جتنے بال سر پہ رہ گئے ہیں اس کو کسی طرح کیل سے ٹھوک کے جوڑ دوں میں, اندر رہیں گے. جتنے سفید ہو گئے وہ تو کالے ہو نہیں سکتے, تھوڑا اسپیڈ سے لو ہو جائے, لیکن بالآخر کب تک لڑے گا. وہ میرا شعر ہے نا, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. بڑے بڑے مالدار لوگ بھی بالآخر لنڈا بازار میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں, جو وہاں سے پینٹ خرید کے بولتے ہیں ہم نے طارق روڈ سے خریدی ہے, تو پتہ نہیں چلتا. کیونکہ میں نے ایک دفعہ طارق روڈ سے اوریجنل جیکٹ خریدی, لوگ اس کو لنڈا بازار کی کہہ رہے تھے, میں نے کہا پھر آئندہ لنڈے سے ہی خریدیں گے ہم, ٹھیک ہے نا. تو جو ہے نا, تو خیر, تو اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. تو اس لیے قرآن کیا کہتا ہے, فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا, انہوں نے اس دن کو بھلا دیا تھا, حالانکہ الحم سے لے کے والناس تک ہم بار بار ان کو آخرت یاد دلا رہے تھے, بار بار. موت کے بعد زندگی ہے, موت کے بعد زندگی ہے, مر کے ختم نہیں ہوتے. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا, تم سمجھتے ہو ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا ہے, ایویں ہی پیدا کر دیا, بس کھاؤ پیو موج مستی کرو مر کے ختم. نا 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 نا, ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو ہمارا انکار کرتے ہیں. ہمارے ماننے والے ہم پر ایسی تہمت نہیں لگا سکتے. اتنا اللہ نے آخرت کا, جنت کا, جہنم کا, حشر کا اتنا تذکرہ کیا ہے, تو قرآن کہتا ہے کہ تمہیں تو ان جہنمیوں کی باتیں سن کے ترس آ رہا ہوگا. جب جہنمی کہیں گے نا جنتیوں سے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی پلا دو, اور جنتی کہیں گے ہم نہیں پلا سکتے کیونکہ اللہ نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی ہے, حرام کر دی ہے تم پر جنت کی نعمتوں کو. تو اللہ کہتے ہیں تمہیں ان جہنمیوں پہ ترس آ رہا ہوگا کہ بیچاروں کی کیا حالت, لیکن ہمیں ترس نہیں آئے گا. کیوں؟ ہم نے دنیا میں بار بار یاد دلایا تھا کہ آخرت کی تیاری کرو, لیکن انہوں نے دنیا میں ہر چیز کو یاد رکھا, لیکن آخرت کو یہ لوگ بھول گئے. تو اس لیے میرے بھائی بار 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 موت کو اور آخرت کو سوچا کرو. ہم بہت کم سوچتے ہیں اس بارے میں, صبح دوپہر شام رات, اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت سوچا کرو, ہر وقت مرنا ہے. بچوں کو پیدا ہوئے ہیں, زندہ رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں. کہیں میت ہوتی ہے تو بتایا کرو گھر میں, بیٹا ہم نے بھی مرنا ہے. موت کی نفرت دل سے نکالو. آج تو موت کی وحشت ایسی ہے, کسی محفل میں مرنے کی باتیں شروع کر دو, لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی اور بات کر لے یار, ہیں کوئی اور بات کر. کیوں؟ عمل سے جان چھڑانی ہے. اور جو آخرت کی تیاری کرتا ہے اس کو موت کے تذکرے میں مزہ آتا ہے. وہ کہتا ہے یار ہم تو ہیں ہی مرنے کے لیے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب موت کا تذکرہ آتا اتنے خوش ہوتے, اتنے خوش ہو جاتے, ایک چہرے پہ نا گلابی چہرہ ہو جاتا تھا ان کا خوشی سے, اور کہتے تھے ان قریب اس دار فانی سے ہم جانے والے. اور ایسا دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے تھے کہ اپنے گھر کو اپنا گھر کبھی کہا ہی نہیں حضرت نے. سعودی عرب سے حج کر کے یا عمرہ ہر سال کرتے تھے, تو ایک دفعہ آئے, کراچی میں گھر تھا ناظم آباد میں, تو حضرت کے میزبان نے فون کر کے پوچھا کہ آپ اپنے گھر پہنچ گئے. میزبان لوگ پوچھتے ہیں نا بھائی پہنچ گئے, تو حضرت نے فرمایا میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں ہوں. میں کہاں آج کل میرا اسٹے ہے؟ میرا اسٹے آج کل ہے ناظم آباد کے ایک مسافر سرائے نہیں ہوتے, مسافر خانہ ہے, وہاں پر ہے. انہوں نے کہا شاید کوئی وجہ ہو گئی ہوگی, گھر میں ریپیئرنگ ہو رہی ہوگی یا کوئی مسئلہ ہوگا تو مسافر خانے میں ٹھہرے ہوئے ہیں. ہوٹل کو مسافر خانہ ہی کہتے ہیں نا. پھر 2 دن بعد اس نے فون کیا, حضرت گھر پہنچ گئے؟
حضرت فرمایا ناظم آباد کے مسافر خان. تو 2-3 دفعہ جب ایسا اس نے کہا حضرت گھر کیوں نہیں جا رہے آپ اپنے, ٹھیک ہے نا, ایسی کیا پرابلم ہے گھر نہیں جا رہے آپ؟ حضرت فرمایا گھر ور دنیا میں کسی کا نہیں ہوتا, جو بھی ہوتا ہے مسافر خانہ ہی ہوتا ہے. یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے, نکلنا ہے. اور آج واقعی وہ دنیا میں نہیں ہے, چلے گئے. جس دن حضرت کا انتقال ہوا تو میں حضرت کی یہ بات سوچتا تھا کہ یار حضرت بار بار کہتے تھے یہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ یہ مسافر خانہ ہے جہاں تھوڑے دن کے لیے اسٹے کیا ہوا ہے, تھوڑے دن میں ہم یہاں سے چلے جائیں گے, ہمارا گھر تو قبر ہے. تو جب حضرت کا جنازہ پڑا ہوا تھا نا اور میت حضرت کے گھر سے نکل رہی تھی تو میں کہتا تھا واقعی آپ صحیح کہا کرتے تھے, یہ تو ہم بے وقوف تھے جو ایسی باتوں کو سمجھتے نہیں تھے. تو بھائی گھر ور کسی کا بھی نہیں ہے, یہ دیواریں اینٹوں سے دل بالکل بھی نہ لگاؤ, یہ بے وقوفوں والی باتیں ہیں, پاگلوں والی, جن کے اوپر کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے نا وہ ان اینٹوں اور دیواروں کو سمجھتے ہیں کس کا ہے, میرا ہے, میرا بے وقوفوں والی باتیں ہیں. جنہوں نے بڑے بڑے بلڈروں نے بنایا ان کا نہیں ہے, بحریہ ٹاؤن والے کا بحریہ نہیں ہے, تمہارا کہاں سے ہو گیا؟ بحریہ ٹاؤن والا بھی تھوڑے دنوں میں مرے گا, میت اٹھے گی, قبر میں ڈال ڈھول کے آ جائیں گے, پھر وارثین میں کیس چلے گا, کس کا ہے؟ جس نے بنایا اس کا تو بہرحال نہیں ہے, وارثین کا ہوگا. پھر وہ وارثین ایک ایک کر کے دنیا سے جائیں گے, ان کی نسلیں آئیں گی. تو جو بنانے والا ہے, بلڈر ہے, اس کا نہیں ہے, تو میں اور آپ ایک پلاٹ خرید کے کہیں گے میرا ہے, یہ کیسے بیوقوفی کی بات ہے یا نہیں؟ جو جس کا پورا ٹھیلا ہے وہ کہہ رہے میرا نہیں ہے, اور آپ وہاں سے ایک بیر اٹھا کے کہہ رہے ہو کس کا ہے, میرا ہے. تو یہ حماقت کی باتیں, ان کو میرے بھائی چھوڑ دینا چاہیے. جب بولے نا یہ گھر میرا ہے تو دل میں سوچ لیا کریں کہ اللہ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہوں, اے اللہ, کیونکہ اگر میں یہ بولوں گا کہ میرا نہیں ہے تو قبضہ نہ کر لے کہیں کوئی, اچھا تو نے تیرا نہیں, اوپر اوپر سے کہہ رہا ہوں میرا ہے اللہ, ورنہ مجھے پتا ہے میرا اس دنیا میں یہ کپڑے میرے نہیں ہیں, یہ کپڑے میرے نہیں ہیں. تو اس لیے قرآن کیا کہتا ہے, فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ, آج ہم ان کو ایسے بھولیں گے جیسے یہ آخرت کو بھول گئے تھے. اس لیے قرآن تہجد میں جو اہل ایمان کی دعاؤں کا تذکرہ کرتا ہے اس میں آخرت کی دعائیں, کہ ہمارے نیک بندے رات کو اٹھ کے کیا مانگتے ہیں اللہ سے, آخرت, کیونکہ وہ دنیا کو سمجھتے ہیں مسافر خانہ ہے, جانا ہے یہاں سے, تو آخرت مانگتے ہیں, اللہ آخرت دے دے. ہمیں جو دعا سکھائی ہے نا اللہ نے نماز میں, وہ بھی کوئی گاڑی بنگلے کی نہیں سکھائی, سورہ فاتحہ دعا ہے نا. تو اللہ ہمیں دعا یہ بھی سکھا سکتا تھا نماز میں کھڑے ہو کر تم یہ دعا مانگو, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کی حمد و ثنا ہو گئی, ایگریمنٹ ہو گیا, اب دعا. اب اللہ کہتا ہے اب جو مرضی مانگو. ہم الٹی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اللہ میرا رنگ گورا کر دے, کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اللہ میرے سر پہ بال نکال دے, کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اللہ میرا رکشا بکوا دے, کوئی کہہ رہا ہوتا ہے میرا روزگار دلوا دے. اللہ کو پتہ ہے کہ نماز کی حالت میں کھڑے ہو ایسی چیز مانگو جو اس وقت مانگنے کی. یہ سب چھوٹی موٹی چیزیں, قارون سے زیادہ پیسہ نہیں مل سکتا تمہیں. کیا ہوا بھائی, وہ اتنا پیسہ لے کے بھی مارکیٹ سے شارٹ. فرعون سے زیادہ ہم عزت نہیں حاصل کر سکتے, اتنی پاورفل گورنمنٹ. ہم تو سیاسی لیڈر بن کے وقتی طور پہ وزیر اعظم بننے کی, آج ہمیں دیکھو, ہمیں تو پتہ ہے نا کہ ووٹ نہیں ملے گا, اس لیے الیکشن میں کھڑے نہیں ہوتے. ورنہ آپ میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ آپ کھڑے ہوئے تو وزیر اعظم بن جاؤ گے, ایسا زور لگائے گا نا. حالانکہ اس وزیر اعظم کی حیثیت پاکستان میں کیا ہوتی ہے, بنتا ہے تو اکثریت اسمبلی میں آپ کے خلاف ہو جاتی ہے, عدم اعتماد کی تحریکیں چلتی ہیں, اپنی کرسی بچانے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے, ملک کے لیے کام سوچنے میں ٹائم کم لگتا ہے. اس کے باوجود طاقت کا ایک نشہ ہے. لیکن فرعون کو جو اللہ نے پاور دی تھی وہ ایسی پاور نہیں تھی کہ تحریک عدم اعتماد چلے اور سپریم کورٹ میں فیصلے ہوں. نہ ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا. ایسی پاورفل حکومت کہاں گیا بھائی, قصہ بن چکا ہے, ختم. تو اس لیے دنیا کو لفٹ بالکل بھی کرانے کی کوشش نہ کیا کرو. دنیا رکھو ضرور, رکھو, کماؤ ضرور, اس سے محبت نہ کرو. جلدی سے ایک بات کر کے بس آگے چلتا ہوں. دنیا کمانے میں اور محبت کرنے میں فرق کیا ہے؟ دیکھو, کمانے میں منع نہیں کیا, کماؤ, اللہ نے نعمتیں دی ہیں, کھاؤ پیو موج مستی کرو جو حلال ہے. محبت ہے یا نہیں اس کی علامت ہے, چھن جاتی ہے تو غم کتنا ہوتا ہے. اگر چھن کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نا, چھن گئی, آپ نے 1 to 5 خریدی, زبردست گھوم رہے ہو, مزہ آ رہا ہے, چھن گئی, ہائے رو رہے ہو, ایسے جیسے ہارٹ پیشنٹ بن گئے. اس کا مطلب یہ 1 to 5 آپ کے نیچے نہیں تھی, آپ اس
یہ آپ کے اندر تھی. ایک آدمی 125 کا میسج سناتا ہوں. ایک نوجوان نے 125 خریدی, چھن گئی تو 3 دن تک روتا رہتا دھاڑے مار مار کے. تو میں نے کہا اللہ کے بندے, موٹر سائیکل ہے تو کیا ہو گیا تیرے کو, چھن گئی ختم, دوبارہ W11 پہ آ جا, اس میں کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے. اتنا زیادہ. ایک صاحب کے 80 لاکھ روپے لاکر سے چوری ہو گئے, پرانا قصہ ہے, اب ان کو نہیں پتہ چلے گا. اتنی ٹینشن میں میرے پاس آئے, یار میرے لاکر سے 80. میں نے کہا بھائی صبح ناشتہ مل رہا ہے آپ کو؟ کہہ رہے ہاں. وہ تو میں پراٹھا کھایا تھا میں نے کہا دوپہر کے کھانے کا انتظام ہے؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا رات ڈنر ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا بس اتنی ضرورت ہے, باقی یہ گریوی تھی. یہ کیا تھا؟ یہ گریویاں تھیں, کوئی لے گیا تو اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے. آپ ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, آپ نے پیسے دیے 150-200 روپے, بریانی کی پلیٹ آ گئی, آپ نے پوری کھا لی. اب آپ نے گریوی منگوائی, گریوی وہ لے کر آیا, کوئی چور لے کے بھاگ گیا. اب آپ پھوٹ کے تھوڑی رو گے, آپ بولو گے یار جتنے پیسے میں نے دیے تو وہ تو میں کھا چکا ہوں, ٹھیک ہے نا, پیٹ میرا بھر گیا. یہ کیا, یہ تو روٹی بیوہ ہو گئی تھی. بھائی سالن ختم ہو جاتا ہے نا, روٹی بچ جاتی ہے تو روٹی بیوہ ہو جاتی ہے. تو روٹی کو بیوہ ہونے سے بچانے کے لیے نہاری کی گریوی منگوائی جاتی ہے کہ یار 2 نوالے رہ گئے, یہ بھی ہم ختم کر دیں گے. تو پیٹ تو آپ کا بھر چکا ہے, اب تو یہ گریوی چل رہی تھی. تو پیٹ بھرنے کے لیے 2 وقت کا کھانا, رات سر چھپانے کے لیے جگہ, اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو, اتنا کافی ہے. باقی سب کیا چل رہا ہے؟ گریویاں. تو گریویوں کے چھننے پہ جو روتا ہے, غم زدہ ہوتا ہے. ایک صاحب نے بحریہ ٹاؤن میں کروڑوں روپے لگا دیے. وہ بحریہ ٹاؤن کی اس زمانے میں قیمتیں آ گئیں دھڑام سے نیچے, ان کے کروڑوں روپے ڈوب گئے. ایسے ٹینشن میں پھر رہے ہیں, ہائے 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 ہائے. میں نے کہا ان کو پتہ نہیں کس بات کی ٹینشن ہو رہی ہے, اتنا ہٹا کٹا آدمی ماشاءاللہ, لگ رہا ہے گریوی سے زیادہ کھا رہا ہے یہ. تو اس لیے دل نہ لگاؤ, دل بالکل بھی دنیا کو لفٹ بار بار سوچا کرو بھائی مر جائیں گے, ختم ہو جائے گا سب, صحیح ہے نا. لائف کو انجوائے اسی طرح کرتا ہے انسان. دل لگانے کی چیز ہے آخرت. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اللہ کہہ رہے اصل آخرت ہے کروڑوں اربوں سال کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں, ایک خوبصورت مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں اگر دنیا اللہ ہمیں اتنی نعمت دے دے دنیا میں کہ یہاں حوریں بھی دے دے ہمیں, یہاں ہمیں 1000 گز کے سونے چاندی کے بنے ہوئے محلات بھی دے دے, اور ان محلوں میں چشمے جاری کر دے, کروڑوں روپے دے دے, اور اللہ ہم سے وعدہ کرے جنت میں تمہیں مٹی کے گھر ملیں گے, گدھے پہ سواری ہوگی, اور مسور کی دال کھانے کو ملے گی. ان کی بات کو میں اپنے الفاظ میں, انہوں نے مسور کی دال وغیرہ بیان نہیں کیا, کہیں کو کیا مناوی تفسیر مناوی میں حوالہ دکھاؤ, ٹھیک ہے. یہ ان کی بات کو میں سمجھانے کے لیے اپنے اسٹائل میں بیان کر رہا ہوں کہ دنیا میں آپ کو جتنی بھی عیاشی مل جائے, اور جنت میں آپ کو مٹی کا گھر مل رہا ہے, گدھے کی سواری مل رہی ہے, کھانے کے لیے روکھی سوکھی, انہوں نے فرمایا کہ پھر بھی عقل مند آدمی جنت کو اس دنیا پر ترجیح دے گا. کیوں؟ یہاں کے سونے کے محلات بھی ختم ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں. جوانی بڑھاپے میں تبدیل, کتنا ہی مالدار ہو بڑھاپے کو بریک لگا سکتا ہے. اصل میں ابھی جوان لوگ بیٹھے ہوئے ہو نا, بڑھاپا سمجھ میں آ نہیں رہا آپ کے, جب آئے گا نا پھر کہو گے یار یہ تو صحیح کہہ رہے تھے مولوی صاحب. کتنا ہی صحت بنا لو, روزانہ جم جاؤ, روزانہ بکرے پھوڑو, روزانہ کولیسٹرول لیول چیک کرو, روزانہ اپنی شوگر ٹیسٹ کرو, کسی کا باپ بھی آپ کو بوڑھا ہونے سے نہیں روک سکتا. آج تک اس کائنات میں کوئی ایسا پیدا ہوا ہی نہیں ہے. اتنی بڑی حقیقت ہے بڑھاپا, ایج فیکٹر جسے کہتے ہیں. میری عمر جب 40 سال ہوئی نا, اچھا میری نظریں بالکل فٹ فاٹ الحمدللہ, جب بھی ٹیسٹ کروائی 6/6. ایک دن کیا ہوا ہے, 40 سال پہ بھی نہیں, 42-43 سال کے بعد نا میں جب گیا نظر ٹیسٹ کروانے نا, تو وہ 6/6 تھی الحمدللہ. تو انہوں نے کہا آپ قریب کا چشمہ لے لیں. مجھے کہنے لگے آپ قریب کا چشمہ. میں نے کہا کیوں لے لوں, اللہ کا شکر ہے میری نظر بالکل فٹ فاٹ ہے, بالکل ٹھیک ہے, میں کیوں لے لوں قریب کا چشمہ. انہوں نے کہا مولوی صاحب 40 سال کے بعد قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے. میں نے کہا ہوتی ہوگی لوگوں کی, ہماری نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو بڑا فنڈر سمجھ رہے تھے نا. میں نے کہا ہوتی ہے لوگوں کی ہوتی ہے, 40 ہماری کیوں ہوگی بھائی. انہوں نے کہا بھائی سب کی ہوتی ہے, آپ کی کیوں نہیں ہوگی کمزور. میں نے کہا نہیں ہے, مجھے نظر آ رہا ہے, اور واقعی نظر آ رہا ہے, ابھی بھی آ رہا ہے. انہوں نے کہا ذرا چشمہ لگا کے دیکھیں. چشمہ لگایا, اتنا صاف نظر آ رہا. بڑے میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا.
اس نے کہا اصل میں آپ کی نظر قریب کی کمزور ہو گئی ہے, لیکن آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ آہستہ آہستہ ہوئی ہے نا, تو احساس نہیں ہوا. چشمہ لگاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں تو یہ ایسے, اصل میں 40 سال سے پہلے بغیر چشمے کے ایسا نظر آتا تھا. سمجھتے ہو؟ اب میں فجر کی نماز کے بعد ریاض الصالحین کی تعلیم کرواتا ہوں, تو مجھے نظر, میں ہو گیا اب کافی ایج ہو گئی, 47 سال کا ہو گیا میں, اب بھی مجھے دیکھتا ہوں, اس میں پڑھتا ہوں, لیکن چشمہ لگا کے پڑھو نا تو زیادہ اچھا نظر آتا ہے. بغیر چشمے کے بھی پڑھ لیتا ہوں, یہ قرآن رکھا ہوا ہے, میں بغیر چشمے کے پڑھ لیتا ہوں, لیکن چشمہ لگاؤ تو, لیکن مجھے صحیح بات بتاؤں, دل کی شرم آ رہی ہے چشمہ لگاتے ہوئے. لوگ کہیں گے باتیں 4 شادیوں کی, اور اب اسٹڈی ہو رہی ہے چشمہ لگا کے. تبھی تو کہتے ہیں کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. اب یہاں چشمے بھی رکھے ہوئے ہیں, لیکن مجھے کیا ہے, وہ ایک میں تھوڑا سا یوں کر لیتا ہوں, ایسا کر کے نا پڑھ لیتا ہوں پوری. تو مجھے یار, میں نے کہا یار میں چشمہ لگا کے بیٹھوں گا, لوگ بولیں گے مولوی صاحب ابھی تک تو بڑی باتیں کر رہے تھے اور اب کیا کر رہے ہیں, لگ گیا نا چشمہ. تو بھائی ابھی تو پھر بھی تھوڑا سا بغیر چشمے کے بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے باپ کو بھی چشمہ لگانا پڑے گا. ابھی تو ہم آیتیں ایسے ہی دیکھ رہے ہیں, لیکن تھوڑے کب تک بھائی, کب تک؟ ایج فیکٹر, بڑھاپا, یہ ایک ایسی حقیقت ہے, آپ صحت کو کتنا مینٹین کر لیں. میرے سر کے بال اللہ کا شکر ہے کالے ہیں, کچھ نہیں لگاتا میں, 47 سال میں بھی کالے ہیں, بڑا فخر کرتا ہوں, بڑا خوش ہوتا ہوں, گھر والوں کو بھی دیکھو کالے بال ہیں, لیکن بالآخر سفید بولو ہوں گے. کب تک؟ 1 سال 2 سال. ابھی اس دن میں نے دیکھا تھا ایک مجھے سفید نظر آ رہا تھا, میں نے کہا بیٹا شروع, کچھ دن میں ممبر پہ تو بیٹھا ہوگا اور سفیدی چھائی ہوئی ہوگی, لوگ کہہ رہے ہوں گے بیان چھوڑو مفتی صاحب, دم کر دو ہمارے اوپر. اب آپ بزرگ لگ رہے ہو ہمیں بہت زیادہ, ٹھیک ہے نا, اور یہ اب شادیوں کی باتیں آپ پہ سوٹ نہیں کرتی, اس کے لیے کسی اور مولانا صاحب کو کرائے پہ بلوا لیں آپ بیان کرنے کے لیے. یہ حقیقت ہے, دانت گریں گے, بال گریں گے, کمر جھکے گی, گھٹنوں کے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. ابھی تو اٹھ جاتے ہیں بڑے آرام سے یوں کر کے, ویٹ بھی اٹھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کب تک؟ بڑے بڑے بلڈروں کو ہم نے دیکھا ہے بھائی, ایج تو بہتر نہیں ہے کہ پہلے سے ذہن میں تیار ہو جاؤ, یار مرنا ہے یار, یہاں رہنا ہی نہیں ہے. تو جو صحت ملی ہوئی ہے اس کو غریبی سمجھے آدمی, اس کو کیا سمجھے. ہم تو اس پہ خوش ہوتے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہمیں شوگر نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے ہمیں بلڈ پریشر نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے ہمیں کوئی اس طرح کی جو بیماری ہے, اس پہ ہم خوش ہو رہے ہیں بس. اور یہ خوشی کی بات ہے یار, ورنہ تو 30 سال میں لوگوں کو یہ بیماریاں ہو رہی ہیں. تو اب تو اس پہ گزارا, اب اس پہ نہیں کہ میں کتنا بڑا پاورفل ہوں, کتنا بڑا فنٹر ہوں, میں لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیتا ہوں. مجھے وہ اپنا یاد ہے 7ویں کلاس میں جبڑا پھاڑا تھا میں نے ایک بندے کا. اب میں یہ حماقت, کیونکہ اس بات کا ڈر ہے کہ اگر آپ نے کسی کے مکہ لگایا, ایسا نہ اس کے دانت ٹوٹنے کے بجائے آپ کی انگلیاں ٹوٹ جائیں. تو ایک حد تک تو ایج کی ایک حقیقت ہے, بڑھاپا آئے گا, اور پھر اس کے بعد بڑھاپا کو بھی انسان غنیمت سمجھے گا کہ مرا نہیں ہوں, زندہ ہوں. بالآخر ایک دن جنازے کا اعلان ہوگا. آج وہ مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے نا, حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے, آج فلانا صاحب طویل علالت کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے. 2-4 دن تک لوگ روئیں گے, دھوئیں گے, ہائے ہائے ہائے. وہ بھی بڑے اچھا بیان کیا کرتے تھے, شادیوں کی باتیں بہت اچھی کیا کرتے تھے, گنجے کے سر پہ بال کی باتیں کیا کرتے تھے, لیکن بالآخر آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں. 2-4 دن تک رونا دھونا ہوگا, اس کے بعد کسی نے کسی کو یاد نہیں کرنا. لوگ اپنے باپ کو بھول جاتے ہیں, بھولتے ہیں کہ نہیں بھولتے؟ سب سے قریبی رشتہ تو ماں اور باپ کا ہوتا ہے نا, کتنے دن یاد رکھتا ہے انسان ان کو. تو ہم اور آپ کو کون یاد رکھے گا میرے بھائی؟ نہ انسانوں سے دل لگاؤ, اور یہ جو وہ کیا ہے, بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر جو ہے نا, ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو. جب کوئی لڑکی بولا کرے نا بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر, یا لڑکی کو کوئی لڑکا بولے میں تمہارے لیے بناؤں, تو اس کو بولے ٹھیک ہے جس دن میں مروں گا نا تو بھی مر جانا میرے ساتھ, قبر میں آ جانا. آپ سے کتنی محبت کرتی ہو, جب آپ مرو گے تھوڑے دنوں میں روئے گی دھوئے گی, اس کے بعد بھولیاں. ورنہ ساری بیوہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ مرتی ہیں, بیوہ ہوتی 10-10 سال بیوہ رہتی ہیں, ٹھیک ہے نا. شوہر کے مرنے کے 20-20 سال تک میں نے بیوہ عورتوں کو زندہ دیکھا ہے, میاں لیس زندگی گزار رہی ہوتی ہیں, تبھی تو 20 سال زندہ رہتی ہیں کہ میاں کی ٹینشن ختم. ورنہ اتنی ٹینشن اگر لیتی, ہمارے گھر میں ایک چوزا ہے لنگڑا ہے نا, وہ
ہم ریوو میں ڈال کے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے چوزے کو. اچھا لوگ دیکھ رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب جا رہے ہیں, گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر لوگ ہیں, پتہ نہیں یہ پروٹوکول نکلے گا کیا اندر سے, نا کوئی بم نکلے گا. چوزا نکلا اندر سے, لنگڑا, وہ بھی اتنا سا نا, انکیوبیٹر میں نکلا ہے. ڈاکٹر صاحب نے 500 روپے لے لیے اس چوزے کے علاج کے, 500 روپے لے لیا, علاج پھر بھی نہیں ہوا. تو خیر مجھے ان ڈاکٹر سے تو شکایت نہیں ہے, لیکن مجھے چوزے سے شکایت ہے کہ یار تو 500 میں تو تیرے جیسے 10 آ جائیں. تو میں نے کہا اب یہ لگڑا ہی ٹھیک ہے, اس کا علاج نہیں کرائیں گے اب. تو کیا بات کر رہا تھا جو اصل, تو کسی نے مجھے کہا کہ یار اس کو تکلیف ہو رہی ہے. میں نے کہا اگر تکلیف ہوتی تو مر چکا ہوتا اب تک. جانور اتنی تکلیف نہیں, اب وہ ایسا ہی ہو گیا اس کا پاؤں, تکلیف نہیں ہے. تو یہ جو بیوہ عورتیں ہیں نا, شوہر پہ رو رہی ہوتی ہیں, یہ تھوڑے دنوں میں ان کی ٹینشن ختم ہوتی ہے, تبھی تو 20-20 سال زندہ رہتی ہیں. ورنہ اگر شوہر کی محبت میں پاگل ہوئی ہوئی ہوتی تو 2-4 سال سے زیادہ زندہ نہ رہتی, ٹینشن سے مر جاتی. یہ اللہ نے انسان پر, مرد بھی بھول جاتا ہے, سبھی بھولتے ہیں, غم زیادہ عرصہ انسان برداشت نہیں کر سکتا. اللہ نے انسان میں بھولنے کی صلاحیت رکھی ہے, تھوڑے دنوں میں اس محبت کو آہستہ آہستہ بھول جاتا ہے, تبھی تو ہٹا کٹا صحت مند. یہاں ہمارے دوست تھے, ان کے والد کا انتقال ہوا, اتنا رو رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں. چوتھے دن میں نے دیکھا ایسے ہنسی خوشی گھوم رہے ہیں جیسے کبھی باپ زندگی میں تھا ہی نہیں. تو یہ یار دل ہم لگا رہے ہیں ان لوگوں سے, ان انسانوں سے اور ان چیزوں سے جو ہمیں بھولنے میں 3 دن بھی نہیں لگائیں گے. تو اگر دوستی کرنی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. دشمنی کرنی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بیوی سے محبت کرو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس محبت کا اللہ صلہ دے گا آپ کو. جو محبت اللہ کے لیے ہوگی وہ محفوظ رہے گی, اور جو محبت اللہ کے لیے نہیں ہے, یہ سارے رشتے اس دنیا میں ٹوٹ جائیں گے. تبھی تو نبی نے فرمایا 7 آدمی دو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, ان میں ایک وہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے. صرف کس کے لیے کیا کرتے تھے؟ اللہ کے لیے. بھائی بہنوں سے ملو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, کہ اللہ نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا ہے. تو تمام رشتے ختم ہیں, صرف وہ رشتہ جس کی بیس اللہ ہو, وہ رشتہ دنیا میں بھی باقی رہتا ہے اور آخرت میں بھی باقی رہتا ہے.